मेरा नाम सादिया है और मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इतनी उम्र होने के बावजूद अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं ना तो इतनी खूबसूरत थी और ना ही अमीर। ऐसे में मेरी शादी कैसे होती? आजकल के दौर में सब लोग खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी करना चाहते हैं, जबकि हम लोग तो बहुत गरीब थे। मेरा अब्बू फैक्ट्री मुलाज़िम था। इसलिए सब लोग जानते थे कि मैं ससुराल में ट्रक भर के जहेज़ नहीं लेकर आऊँगी। इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था और यूँ मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही मेरे वालिदैन की परेशानी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्द अज़ जल्द मेरी शादी हो जाए और उसके लिए वो दिन रात दुआएँ माँगते थे। बिल आखिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआएँ सुन ली और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़के का नाम ज़ुबैर था और वो जॉब करता था। उसकी माँ ये रिश्ता लेकर आई थी, जबकि उसका बाप 5 साल पहले ही मर चुका था। ये रिश्ता मेरे वालिदैन को बहुत पसंद आया था और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी मुझे उन लोगों के साथ रुखसत कर दें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का खुश शक्ल और कमाऊ था और सबसे बढ़कर मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले दिखाई दे रहे थे। चूँकि मेरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, इसलिए वो अगले ही दिन उनके घर चले गए थे, ताकि लड़के का घर-बार देख लें। इस दौरान मैं दुआ कर रही थी कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और यहाँ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब तो मैं लोगों के ताने सुन-सुन कर थक चुकी थी। ऐसा लगता था कि वो लम्हा कबूलियत का था, क्योंकि जब मेरे घर वाले वहाँ से वापस आए तो बहुत खुश थे। मेरे वालिदैन कहने लगे, ये सब हमारी बेटी के सब्र का नतीजा है कि आज उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। ये सुनकर मैं फूली नहीं समाई। सब मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे और मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। मगर अगले दिन ज़ुबैर की अम्मी हमारे घर आई और ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हम सब शशदर रह गए। मेरी सास ने कहा कि आप लोगों को मेरा बेटा और घर बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं आपकी बेटी को अपनी बहू तब ही बनाऊंगी जब आप लोग मेरी एक शर्त मानेंगे। ये सुनकर मेरे वालिदैन परेशान हो गए। इन्हें लगा कि यकीनन ये लोग भी जहेज़ के नाम पर एक लंबी लिस्ट देने वाले थे। तभी तो मेरी अम्मी ने घबरा कर मेरी सास से पूछा, कैसी शर्त? ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, हमारी बस एक ही शर्त है और वो ये कि शादी के बाद आपकी बेटी रात के वक़्त हमारी हवेली का पहरा देगी। ये सुनकर सब परेशान हो गए कि आखिर ये क्या मामला था। मेरी सास ये कहकर चली गई कि अगर आप लोगों को हमारी शर्त मंज़ूर हो तो हमें कॉल करके बता देना। ये सुनकर मेरे घर वाले सोच में पड़ गए। सच तो ये था कि रिश्ता बहुत अच्छा था, मगर उन लोगों की ये शर्त अजीबो-गरीब थी। मेरे वालिदैन ने ये बात मेरे सामने रखी और मुझसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए था। मैंने भी उनकी इस शर्त पर बहुत गौर किया कि आखिर उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी थी। लेकिन उससे पहले कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते, मैंने घर वालों से कह दिया कि मुझे ये रिश्ता इस शर्त पर मंज़ूर था और मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि वो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अगरचा ये शर्त बहुत मुश्किल थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और गुर्बत की वजह से किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आना नामुमकिन था। इसलिए मुझे इनकी ये शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर मेरे लिए ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। इसलिए मैंने समझदारी से काम लेते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और शादी के लिए इस शर्त को मान लिया। मैंने सोच लिया कि अब शादी के बाद जो होगा वो देखा जाएगा और यूं मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे ख़ानदान वाले मेरी शादी का सुनकर ही हक्का बक्का रह गए और जब इन्हें पता चला कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही थी और मैं शादी के बाद इतनी बड़ी हवेली में जाकर रहने वाली थी, ये सुनकर ही मेरे सारे रिश्तेदार जल ही गए। मैं भी इनको जलता हुआ देखकर खुश हो गई, मगर जब जब मुझे अपने ससुराल वालों की शर्त याद आ जाती, मैं कांप कर रह जाती थी, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे सुहाग रात से ही ससुराल वालों की हवेली का पहरा देना था। ये सोचकर मुझे घबराहट होने लगी, मगर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और मैं खुद को बहलाने लगी। शादी के वक़्त मेरे ससुराल वालों ने इतना पैसा खर्च किया कि मेरे ख़ानदान वाले देखते ही रह गए और ये देखकर मैं खुश हो गई और यूँ दिन तेज़ी से गुज़र गए और मैं अपने ससुराल आ गई।
یہاں آ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ حویلی تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت۔ اس میں کئی کمرے تھے اور یہ حویلی کافی بڑی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا، اس نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آئی، مگر کچھ دیر بعد ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو اپنے کمروں میں سونے جا رہے ہیں، مگر تم نے شرط کے مطابق ساری رات جاگ کر حویلی کا پہرا دینا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، مگر میرا شوہر اور ساس مجھے اکیلا چھوڑ کر سونے چلے گئے، اور میں نے ہمت کی اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے باہر آ گئی اور حویلی کا پہرا دینے لگی۔ یہ میرا اس حویلی میں پہلا دن تھا، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں حویلی کے اندر باہر گھومتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا خاص چھپا ہوا تھا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس حویلی کا پہرا دوں۔ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتی تھی، مگر چونکہ یہ حویلی بہت بڑی تھی، اس لیے میں نے اس رات چند ہی کمروں کو چیک کیا تھا۔ ویسے میں نے رات کو پہرا دیتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ حویلی کے زیادہ تر کمروں کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح جب میرے ساس اور شوہر جاگے تو میں ناشتہ کر کے سو گئی، کیونکہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس لیے سوتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سارا دن بے خبر سوتی رہی۔ شام کے وقت میرے شوہر نے مجھے آ کر جگایا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سارا دن گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر اس رات بھی میں جاگ کر حویلی کا پہرا دیتی رہی اور میرا شوہر اور ساس اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میں رات بھر جاگ کر پہرا دیتی رہی اور دن میں بے خبر سوتی رہتی۔ ایک رات جب میں پہرا دے رہی تھی، تب میں ایک آواز سے چونک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، مگر یہ تو پکا تھا کہ یہ کھٹ کھٹ کی آواز اسی حویلی کے اندر سے آ رہی تھی، مگر یہ جاننے سے پہلے ہی صبح ہو گئی اور میں معلوم نہیں کر سکی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ روز کی طرح میں ناشتہ کر کے سو گئی اور شام کو ہی جاگی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ جاگنے کی وجہ سے میرا سر بڑا بھاری ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے بے ہوشی کی دوا پلا دی ہو، کیونکہ مجھے یہاں سسرال میں آئے اتنے دن ہو چکے تھے، مگر کبھی بھی میری آنکھ دن کے وقت نہیں کھلی۔ میں ہمیشہ شام تک بے ہوش پڑی رہتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چل پایا کہ دن کے وقت یہاں حویلی میں کیا ہوتا تھا۔ باوجود کوشش کے بھی میں دن کے وقت نہیں جاگ پائی، کیونکہ ناشتہ کرتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور میری آنکھ شام کے وقت ہی کھلتی تھی۔ شام کے وقت ہی میری ملاقات اپنے شوہر اور ساس سے ہوتی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ میری ساس اور شوہر زیادہ تر خاموش ہی رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، جبکہ میں کچن میں جا کر کھانے کے برتن دھوتی تھی۔ برتن دھونے کے بعد میں اپنے لیے چائے بنا لیتی، کیونکہ شرط کے مطابق مجھے جاگنا تھا۔ اس وقت میں کبھی کبھی کسی سہیلی یا اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لیتی تھی۔ میرے والدین جب بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں سسرال میں خوش تو ہوں، یہ سن کر میں اکثر ہی ہنس دیتی تھی اور کہتی تھی میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری فکر نہ کیا کریں۔ یہ سن کر میرے والدین بھی مطمئن ہو جاتے تھے۔ میں ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہاں کس مشکل میں تھی۔ پہلی رات میں نے اسے محسوس کیا تھا کہ جیسے یہاں حویلی سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت مجھے لگا کہ یہ سب میرا وہم تھا، مگر جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا یہ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ آوازیں کسی کے چلانے یا رونے کی تھیں، مگر اس حویلی میں ہم تینوں کے سوا اور کون تھا جو اس حویلی میں رہتا تھا؟ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں پہرا دینے کے بہانے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے کمرے کو لاک کر کے ان آوازوں کا تعاقب کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس حویلی کے بند کمروں کی چابیاں بھی ہوں، مگر میں نے دیکھا تھا کہ یہ چابیاں میری ساس کے پاس تھیں اور وہ ہر وقت ان کو اپنے پاس ہی رکھتی تھیں۔ پھر ایک رات جب میری ساس کھانا کھا رہی تھی، میں نے ان کے پاس رکھی چابیاں چپکے سے اٹھا لیں اور ان چابیوں کی جگہ کچھ بیکار چابیاں رکھ دیں۔ جوں ہی میری ساس اور شوہر سو گئے، میں نے ان دونوں کے کمروں کو لاک کر دیا اور ان چابیوں سے حویلی کے سبھی دروازے
کھول کر دیکھنے لگی، مگر مجھے وہاں کچھ نہیں ملا۔ مگر اس کے باوجود مجھے لگ رہا تھا کہ حویلی کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کا تعاقب کرنے لگی، تبھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ آوازیں کمروں سے نہیں بلکہ حویلی کے نچلے حصے سے آ رہی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی ہے اور یہ آوازیں یہیں سے آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ اس تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگی، اگرچہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں یہ راز جان لینا چاہتی تھی کہ آخر یہ آوازیں کس کی تھیں۔ اور جوں ہی میں اس خفیہ تہہ خانے تک پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ سامنے تہہ خانے میں چھوٹے بچے بندھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان معصوم چھوٹے بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ بے ہوش تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے اب ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ میرے سسرال والوں نے یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ میں ساری رات جاگ کر حویلی کا پہرہ دوں گی، اور یہ بھی کہ کیوں ناشتے کے بعد میں اتنی بے خبر سو جایا کرتی تھی۔ مجھے پہلے دن سے لگ رہا تھا کہ ضرور میرے سسرال والے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، اور اب تو میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے ایک نمبر ملانے لگی۔ صبح ہوئی تو میری ساس جلدی سے اٹھی اور ہم تینوں کے لیے ناشتہ بنا آئی، مگر میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر بھی تیار ہو کر کچن میں آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ناشتہ کر لوں، مگر آج میں ناشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آج میں جاگنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کسی کو کال کر کے بلا لیا تھا اور اب مجھے اس کے یہاں آنے کا انتظار تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میرا انتظار ختم ہوا اور پولیس کی گاڑیاں ہارن بجاتے ہوئے حویلی کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ یہ دیکھ کر میری ساس اور شوہر گھبرا گئے اور انہوں نے یہاں سے نکلنا چاہا، مگر پولیس جلد ہی حویلی کے اندر آ گئی اور پولیس کے اہلکار پوری حویلی کی تلاشی لینے لگے۔ ارے آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ساس چلانے لگی، مگر پولیس اپنا کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے تہہ خانے سے بچے برآمد کر لیے، جسے دیکھ کر میری ساس اور شوہر حیرانی کی ایکٹنگ کرنے لگے، اور جوں ہی پولیس آفیسر نے ان دونوں سے حویلی میں قید ان چھوٹے بچوں کے متعلق پوچھا، وہ دونوں تو یہ سن کر ہی مکر گئے اور کہنے لگے، ہمیں ان بچوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسی سے پوچھ لو، کیونکہ یہی تو رات بھر حویلی کا پہرہ دیتی ہے اور اسی نے بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور میں نے پولیس سے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، بلکہ میں تو ان کے کہنے پر پہرہ دیتی تھی۔ اس پر جب پولیس والوں نے مجھ سے ثبوت مانگا تو میں نے کہا، میری ایک سہیلی جرنلسٹ ہے، اس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر کچھ دیر بعد میری سہیلی حویلی آ گئی جس رات میں نے تہہ خانے میں قید بچے دیکھے تھے۔ میں نے اسی سہیلی کو بلا لیا تھا۔ اس نے سب بچوں کی ویڈیو بنا لی تھی اور سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ ان بچوں کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ ثبوت دیکھتے ہی میری ساس اور شوہر کو پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک ان بچوں کے والدین کا پتہ نہیں چل جاتا، یہ سب حویلی میں ہی رہیں گے، اور یوں میں ان بچوں کو پالنے لگی۔